अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। चंद रोज पहले मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने लंदन में अपने खिताब के दौरान एक बार फिर साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा दोहराकर एक नई बहस जो है वो छेड़ दी। वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया कि आज गरीब रोटी को तरसता है, वाकई रोटी को तरसता है। यहाँ तक किसने पहुँचाया? 217 में तो ये हालात नहीं थे। इन हालात से दो चार करने वाले मुल्क को और हम सब को, कौम को, वो कौन है? कभी उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा? शक्लें हमारे सामने हैं, लेकिन हमारा सिस्टम क्या इस काबिल है कि उन लोगों का भी एहतसाब करे? और किसकी वजह, कौन पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। आलाकार कौन है? आलाकार साकिर निसार है, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है। इनके इस बयान के बाद चेमगोइयां हुई कि नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है ताल्लुकात काफ़ी बिगड़ चुके हैं, और इन चेमगोइयों को वुसअत तब मिली जब नून लीग के सदर शहबाज शरीफ जो हैं वो लंदन से जैसे ही वापस आए एक दफ़ा फिर वो लंदन चले गए। तासुर ये दिया गया कि शायद मामलात खराबी की तरफ चले गए हैं, लेकिन खबर ये है कि नून लीग के मामलात जो हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल ट्रैक पर हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक जो गोना गो की कैफियत थी वो भी आज शहबाज शरीफ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख़त्म कर दी, और एक बार फिर ये कहा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ही वतन वापस लौटेंगे। लंदन में नून लीग के बड़ों में इस वक्त क्या चल रहा है, मामलात किस तरफ जा रहे हैं, क्या अहम फैसले मुतवक्के हैं और जो हो चुके हैं, उस पर गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया है बरतानिया के सीनियर सहाफ़ी और एनालिस्ट जनाब अजहर जावेद साहब, जबकि मामलात पर गुफ्तगू के लिए हमें नून लीग के नायब सदर इंजीनियर खुरम दस्तगीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर जावेद साहब बहुत शुक्रिया। सर, क्या चल रहा है लंदन में? यहाँ से तो चेमगोइयाँ बड़ी मीडिया में हो रही हैं, खबर क्या है? क्या इस बात में कितना वजन है कि मामलात जो हैं वो काफी बिगड़ चुके हैं नून लीग के? आदिल साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक जो जुमला उसमें कहूँ कि ये सब एक चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ साहब के बयान को लेके या उनकी बात को लेके किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो यहाँ आए, अपने एक उसका हिस्सा हो सकता है ये बात, लेकिन कोई किसी किस्म का मैसेज नहीं उनको दिया गया। वो अपने कुछ और मामलात थे, पार्टी के बयानिए की बात थी, पार्टी के मुख्तलिफ मामलात थे, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी थी, उस हवाले से उनको चीज़ें तय करनी थी। उनकी कुछ और मुलाकातें भी थी। तो इस लिहाज से अगर इसको मैं कहूँ कि एग्जेजरेट किया गया और उस हवाले से कोई इसको आप कह लें कि ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हकीकत में नहीं है। क्या नवाज शरीफ ने नाम लेके कोई गलती कर दी या कोई संगीन गलती की? क्या ये अगर कहते हैं कि नवाज शरीफ ने उनका नाम लिया, शुक्र, या क्या उनको इमरान खान की तरह क्या देना चाहिए था कि कोर कमांडर हाउस पे हमला करें या आर्मी की तंसीबात पे हमला करें? क्या आप ये सोच सकते हैं कि जो दूसरी तरफ से किया गया, ये तो सिर्फ एक अपने जो ये बातें इन्होंने की, हम तो 3.5 साल से सुन रहे हैं। नवाज शरीफ साहब आप हमेशा यही बात करते रहे, उन्होंने मुर्द इल्जाम उनको ठहराया और सही ठहराया, और इस हवाले से उनके मौक़िफ़ में 3.5 साल पहले भी और आज भी कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क ये हुआ कि पहले हम लोग सुनते थे, अब लोगों ने सुना। तो नवाज शरीफ जो एक कंसिस्टेंट उनका बयानिया है वो उसके साथ चल रहे हैं, लेकिन जो इलेक्शन में बयानिया होगा मुस्लिम लीग नून का वो होगा मुआशी तरक्की, मुआशी मईशत की बहाली और लोगों को महंगाई से निजात दिलाना। ये तय पा चुका है। मुस्लिम लीग नून इस बयानिए के तहत इलेक्शन में जाएगी और लोगों को होप दिलाएगी। इस हवाले से जो मुख्तलिफ आज बड़ी अहम मीटिंग थी, मरियम नवाज साहिबा भी थी, इसहाक डार साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे, नवाज शरीफ साहब भी थे। तो इस हवाले से जो बयानी है वो तो आप फाइनल समझ लें कि आज की इस गुफ्तगू के बाद मैं आपको यहाँ से कंफर्म कर रहा हूँ कि मईशत की बहाली बयानिया होगा, और जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात है वो उनके ठीक है, उसमें किसी किस्म का कोई मसला मुझे नजर नहीं आ रहा यहाँ। ठीक। अजहर साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि अब फैसला क्या हुआ कि वो लैंड करेंगे लाहौर में? शहबाज शरीफ उनसे पहले पहुंचेंगे, मरियम नवाज उनके साथ आएंगी, या वो भी इधर मौजूद होंगी? और सुना है कि इस्तकबाल तो अब कोई प्लान नहीं है, लेकिन जलसा होगा लाहौर में। देखिए जी, नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए मरियम नवाज साहिबा को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। वो अब से कुछ देर के बाद यहाँ से रवाना हो रही हैं पाकिस्तान के लिए। शहबाज शरीफ साहब बुध को पाकिस्तान रवाना होंगे, इसहाक डार साहब भी बुध को रवाना हो रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून ने अपने तमाम लीडरों को भी कह दिया है कि वो पाकिस्तान पहुंचे और कोई भी लंदन ना आए मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए। इस्तकबाल की तैयारियों के लिए मरियम नवाज को
مرکزی ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں، وہ پاکستان پہنچ کے کل سے ہی شروع ہو جائیں گی، تمام علاقوں کے دورے کریں گی، اور اس کو لے کے جہاں تک ان کا وہ میری جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ 2 یا 3 دن قبل میاں نواز شریف یہاں لندن سے روانہ ہو جائیں گے، 21 اکتوبر سے پہلے خلیجی ملک میں قیام کریں گے 2 دن، پھر وہاں سے وہ پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ تمام تیاریاں مکمل ہیں، نواز شریف پہنچ رہے ہیں، نہ صرف پہنچ رہے ہیں بلکہ جیل جائے بغیر وہ پارٹی کی جو الیکشن کمپین ہے اس کی بھی قیادت کریں گے الیکشن، اور اس کے بعد میاں نواز شریف بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے نہ صرف وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے، بلکہ اس ساری کمپین میں جو جلسوں کا ایک اعلان کیا جا رہا ہے، جو شیڈیول فائنل ہونے جا رہا ہے، اس میں بھی مرکزی جو کردار ہے میاں نواز شریف بھی ہوں گے، اور ان کی جو دیگر شہباز شریف صاحب جو جلسوں سے خطاب کریں گے علیحدہ، مریم نواز صاحبہ کریں گی، حمزہ صاحب کریں گے، تو مسلم لیگ نون ایک پوری قوت کے ساتھ، پورے اپنے توانائی کے ساتھ، ایک بہت بڑی کمپین کے ساتھ مسلم لیگ نون انتخابات میں اترنے جا رہی ہے، اور اس کا سب سے بڑا پہلا ٹیسٹ مینار پاکستان کا جلسہ ہوگا۔ جو استقبال کی تیاریاں آپ اگر ایئرپورٹ سے مینار پاکستان جو ان کی روانگی ہے وہ اس لیے نہیں رکھی گئی کہ ایک تو سیکیورٹی تھریٹ سے اور ٹائم بہت ضائع ہونا تھا، مسلم لیگ نون مینار پاکستان پر ایک بڑا جلسہ کر کے اپنی جو پارٹی ہے اس کے جو ایک پوری توانائی یا ایک قوت کا اظہار کرنا چاہتی ہے، تو اس لیے ان کو مشورہ یہی دیا گیا تھا کہ بجائے، کیونکہ ایئرپورٹ پہ لوگ بھی کم جاتے، ٹائم بھی زیادہ لگتا، تو وہ میاں نواز شریف کی آپ ویٹ کریں 21 اکتوبر کی تقریر کا، جس میں وہ اپنے پارٹی کا آئندہ لاہ عمل بھی دیں گے۔ جی ٹھیک، اظہر جاوید صاحب بہت شکریہ، لندن سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہیں کہ نون لیگ کا بیانیہ کیا ہوگا۔ اظہر جاوید صاحب نے تو کنفرم کیا ہے کہ معیشت کی بحالی اور مہنگائی کا خاتمہ جو ہے اسی کو لے کر نون لیگ آگے جائے گی۔ مریم نواز جو ہیں وہ پہنچ رہی ہیں کل پاکستان، اور شہباز شریف بدھ کو پہنچیں گے، تو انہی معاملات پر گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کیا نون لیگ کے مرکزی نائب صدر اور سابق وفاقی وزیر برائے توانائی انجینئر خرم دستگیر صاحب۔ خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ۔ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، لیکن ایک ایسے ٹائم میں جب آپ کی پارٹی کو متحد ہو کر اور ایک مضبوط بیانیہ دینا ہے، لگتا ہے کہ وہ بیانیوں کا ٹکراؤ جو ہے وہ پھر شروع ہو چکا ہے۔ میاں صاحب کی سٹیٹمنٹ آتی ہے، ایک ہی دم شہباز صاحب کو لندن بلا لیا جاتا ہے، تو بیانیہ ہوگا کیا؟ جو میاں صاحب نے کہا ہے وہ بیانیہ ہوگا، یا معاملہ ٹون ڈاؤن ہو جائے گا اور احتیاط سے مسلم لیگ نون آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ جی، بیانیے کا فیصلہ تو اس وقت ابھی پارٹی اپنی مشاورت کر رہی ہے، اس کے اوپر گفتگو بھی ہو رہی ہے، کس چیز کو کتنا ہمیں ایمفسائز کرنا ہے اس پر بھی گفتگو ہے، لیکن مینلی بیانیہ یہ ہے کہ آج جو پاکستانیوں کو مشکلات ہیں، اس میں مہنگائی نمبر 1 ہے، لیکن ایک اوور آل معاشی طور پر مشکلات کا ہم شکار ہیں۔ اس کی وجہ وہ سیاسی انجینئرنگ ہے جو 2014 کے دھرنے سے شروع کی گئی تھی، اور یہ جو سیاسی انجینئرنگ ہے جس میں مقتدرہ بھی شامل ہے، عدلیہ بھی شامل ہے، ان کو اپنی اس کی کچھ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی آج کی مشکلات۔ اور اس کے بعد اگلا جو بیان ہے کہ جی آج مشکلات ہیں، ہمیں یہ بھی پتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، تو کون اس کو ٹھیک کرے گا، تو ہم یہی ہمارا بیانیہ ہوگا۔ جس طرح 2013 میں آج سے زیادہ مشکل حالات تھے، جب دہشت گردی بہت زیادہ تھی ملک میں لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے کی تھی، ملک میں کراچی میں آپ کو معلوم ہے کہ ہر روز درجنوں ٹارگٹ کلنگز ہوتی تھیں، پاکستان میں مہنگائی تھی، اور ان سب یہ محیط جو بڑے قومی مسائل تھے، اس کا حل اس وقت بھی نواز شریف نے ہی 2013 سے 17 کے درمیان نکالا تھا۔ تو ابھی بھی ہم نے مشکل کا ذمہ دار بھی ڈھونڈ لیا ہے، اور اب مشکل سے نکالنے والا بھی ہمارے پاس موجود ہے، یہی بیانیہ ہے بنیادی طور پر۔ ٹھیک، تو خرم صاحب، جو میاں صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی کہ جی جنرل باجوہ اور جنرل فیض اور پھر ثاقب نثار اور ایک دو نام انہوں نے لیے اور بھی کہ جی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن آپ کی پارٹی میں ہی بڑا ایک اور سٹرونگ موقف موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ موجودہ حالات میں نہ مسلم لیگ نون اور نہ ملک ایسے بیانات کا متحمل ہو سکتا ہے۔ یہ بات درست ہے؟ جی دیکھیے، ہمیں وہ جو بھی صاحبان آج کی پاکستان میں جو ابتری ہے اس کے ذمہ دار ہیں، اب یہ سوال آپ جیسے ماشاءاللہ میڈیا میں جو بالغ نظر لوگ ہیں ان کا ہے کہ جی
ان کو ہمیں تاریخ کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے یا ہمیں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے. لیکن بہرحال ہمیں قوم کو یہ سبق بحیثیت قوم اور بحیثیت ایک ریاست پاکستان کے جو سبق سیکھنا ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ سیاسی انجینئرنگ کے ذریعے اگر پاکستان کو جب چلانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتی ہے, وہ ناکام ہوتی ہے, وہ منہ کے بل گرتی ہے. تو لہٰذا اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے اب مختلف راستے موجود ہیں. اسی پر پارٹی جو ہے مشاورت کر رہی ہے, میاں نواز شریف بھی مشاورت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اب ان کے آنے میں چند ہفتے رہ گئے, تو ان کے آنے تک جو ہے یہ سارے معاملات جو ہیں اس پہ کوئی نہ کوئی ایک ابتدائی نتیجے تک ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور خرم صاحب پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے جو کہ خواجہ آصف صاحب نے چند دن پہلے ہمارے شو میں اس کی ڈسکشن بھی آئی تھی کہ بجائے اس کے کہ ٹکراؤ کی طرف جایا جائے, یہ جو سیاسی انجینئرنگ ہمیشہ کے لیے اس کو بند باندھنے کا ایک طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ڈائیلاگ ہو اداروں کے درمیان, پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان, اور کچھ منیمم پہ ایگری کیا جائے کہ نہیں جی سیویلین بالادستی کی فلاں حدود ہوں گی اور سیاسی انجینئرنگ جو ہے اس قسم کی برداشت نہیں کی جائے گی. تو کیا آپ بھی اسی پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کریں گے کہ اس کو ڈائیلاگ کے ذریعے یہ معاملہ اگر آگے لے کے جایا جائے, جس میں فوج بھی شامل ہو, جس میں عدلیہ بھی شامل ہو, جس میں جس کی بھی گورنمنٹ ہو وہ بھی شامل ہو, لیکن یہ ایگری کر کے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ جی ڈائیلاگ بڑی اچھی بات ہے, لیکن ڈائیلاگ کی بنیاد جو ہے وہ بڑی واضح ہونی چاہیے کہ جو آئین پاکستان کا ابتدائیہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس ملک میں جو اعلیٰ ترین حاکمیت ہے وہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگی. اس بنیاد پر کھڑے ہو کر جو بھی ڈائیلاگ کرنا ہے وہ ضرور کریں. یہ لیے میری ذاتی رائے ہے, پارٹی نے ابھی اس کے اوپر فائنل فیصلہ کرنا ہے, لیکن یہ کلیئر ہونا چاہیے. اور آئی تھنک جو 2014 سے لے کر 22 تک کا ایک ہمیں سبق ملا ہے سیاسی انجینئرنگ کا, وہ یہی ہے کہ جب بھی اس آئینی وعدے کو توڑا جاتا ہے, کسی بھی جس طرح عمران خان کو مسلط کیا گیا پاکستان کے اوپر اور اس کے جو ہمیں آج تک مثمرات نظر آ رہے ہیں, صرف مہنگائی اس کا ایک نقصان نہیں ہوا پاکستان کے عوام کو, پاکستان کی جمہوریت کمزور ہوئی ہے. جب پارلیمان میں وفاقی وزراء نے اپوزیشن لیڈر کو بجٹ کی کتابیں ماری ڈیسکوں پر چڑھ کر, تو یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں تھا. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کا جو نظام جمہوریت ہے وہ کمزور ہوا ہے عمران خان کے دور میں. تو لہذا یہ سب چیزیں سامنے رکھ کر ہی آگے بڑھا جا سکے. اچھا خرم صاحب, اس وقت نون لیگ کا تو ایک چیز تو بڑی واضح ہے اور وہ فیکچول بھی ہے کہ 16 آنورڈز جس طرح سے نواز شریف کو نکالا گیا پی ٹی آئی کو مسلط کرنے کے لیے, اور یہ آپ کا بیانیہ بھی ہے جس میں اب تو بہت ساری لوگ خود مان چکے ہیں کہ واقعی کروایا گیا, لیکن آج پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت جو پورا جو سب کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے یہ, اور یہ نون لیگ کو مسلط کروانے کے لیے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو یہ تو مطلب آپ کے ساتھ جب ہوا تو وہ بینیفیشری تھے, آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نون لیگ کے لیے کیا جا رہا ہے. جی یہ بالکل ہی غلط ہے, کیونکہ نون لیگ نے 9 مئی جیسا کبھی ریاست پر کوئی حملہ نہیں کیا. ہم نے کبھی جی ایچ کیو کو, ہمارے سخت ترین اختلافات ہوئے ہیں, ہم نے جا کے تو جی ایچ کیو کو آگ نہیں لگائی, ہم نے جا کے شہیدوں کے مجسموں کو اپنے پیر نہیں مارے, ہم نے جا کے ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ نہیں لگائی, ہم نے جا کے موٹر وے اور میٹرو بس کے اسٹیشن نہیں جلائے. فرق یہی آیا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے اقتدار کی خاطر ریاست پاکستان پر ایک متشدد حملہ کیا. یہ احتجاج نہیں تھا, متشدد حملہ کیا جس کی آج انہیں جو ہے وہ سزا قانون کے تحت ہم دینا چاہ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو قانون کے تحت دی جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ یہ اسی فاشسٹ مائنڈ سیٹ کا حصہ ہے کہ وزیر اعظم چاہے وہ سلیکٹڈ ہی ہوں, ان کو ایک خفیہ دستاویز جسے ہم سائفر کہتے ہیں ان کے حوالے کیا جاتا ہے, اور وہ اگلے دن فرما دیتے ہیں کہ مجھ سے گم ہو گیا. مسلم لیگ نون نے تو آج تک کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی ان کے وزراء اعظم نے کہ جی ہمیں جو ہے یہ سیکرٹ کاغذ پکڑائے گئے ہیں اور وہ ہمیں نہیں پتا کہاں گئے, وہ گم ہو گئے.
اور پتہ چلتا ہے وہ جا کے امریکہ میں کسی ویب سائٹ نے چھاپ دی ہیں. تو لہذا پاکستان کی ریاست کو میں جو دراڑیں ڈالنا ہے اور اس کے اوپر حملہ آور ہونا ہے، مسلم لیگ نون نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. ہمارے ساتھ صرف ایک سیاسی انجینئرنگ کرنے کے لیے، صرف اس چیز کے لیے کہ کہیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2018 کے انتخابات میں جیت کر دوبارہ نہ آ جائے اور پاکستان میں جو سیاسی نظام ہے مستحکم نہ ہو جائے، تو ایک کٹ پتلی فاشسٹ کو ہم پر مسلط کیا گیا. اب اس کی جو حرکات و سکنات ہیں، پی ٹی آئی نے ابھی بھی اس کا مکمل جواب نہیں دیا کہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا وہ کیا تھا. اور اس کو آپ وہ کوشش ہمیشہ کرتے ہیں سیاسی احتجاج کے ملمے کے نیچے اس کو دبا دیں، لیکن وہ احتجاج نہیں تھا، وہ ایک متشدد حملہ تھا جس کا انہیں جواب دینا پڑے گا. اٹ واز اے کرمنل ایکٹ. ٹھیک ہے خرم صاحب، یہ جو میں نے آپ سے سوال کیا بڑا آپ نے تفصیلی اس کا جواب دیا. پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چند صاحب بڑے سینئر رہنما ہیں، یہ بات انہوں نے ہمارے شو میں کہی ہے، جو آپ کے بعد ان کا یہ سیگمنٹ ہے لیکن وہ چونکہ پہلے سے ریکارڈڈ ہے تو میں آپ کو ان کا بھی سوال یہی رکھ رہا ہوں کہ سیاسی انجینئرنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو فائدہ دینے کے لیے نون لیگ کے ساتھ معاملات خراب ہوئے اور نون لیگ کو فائدہ دینے کے لیے آج پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. لیول پلینگ فیلڈ پیپلز پارٹی کو نہیں مل رہی. پیپلز پارٹی کو نہ کبھی فائدہ دیا گیا، ہمیشہ نقصان ہی دیا گیا. جی میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ ہمیں بھی شکایات ہیں سندھ میں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، لیکن ہم نے تو کبھی اس کا واویلا نہیں کیا کہ جی ہمیں سندھ میں جو ٹرانسفرز ہو رہی ہیں، جو افسران کو مختلف جگہوں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جا رہا ہے، چاہے وہ انتظامی ہوں چاہے وہ پولیس کے ہوں، تو ہر پارٹی جو ہے جس صوبے میں ایک سٹرانگ ہولڈ ہے اس کو تو سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور دوسری جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ جی سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے. میرے تو سب کو یہ استدعا ہے، صرف پیپلز پارٹی نہیں، پیپلز پارٹی کے علاوہ ہمارے ساتھ چونکہ 15 جماعتوں کی ایک مشترکہ حکومت تھی، ایک تو جو 16 ماہ کی ہم سب نے ایک مشترکہ حکومت کی ہے، اس کی ذمہ داری ہم سب کو اجتماعی طور پر قبول کرنی ہے. اور اگر ہمارے کو ایشوز ہیں تو ہم اس کو عوام کے پاس لے کر جائیں اور عوام کے سامنے اپنا بہتر جو کارکردگی اگر ہے وہ ظاہر کریں، اور اگر کارکردگی نہیں ہے تو بہتر آگے مستقبل کی پلاننگ دیں جس کی بنیاد پر پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کر سکیں. اور فوکس سارا اسی بات پر ہونا چاہیے کہ جو انتخاب انشاءاللہ اب 2024 کے آغاز میں ہو وہ ہر لحاظ سے صاف، شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک. ٹھیک، خرم دستگیر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آپ نے سنا مسلم لیگ نون کا جو بھی موقف ہے بیانیے کے حوالے سے. خرم صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اگلے چند ہفتوں میں بیانیے کی کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی اور ایک کلیئر کٹ اور واضح بیانیہ جو ہے وہ عوام کے سامنے ان کے قائد نواز شریف رکھیں گے سامنے، جو کہ 21 اکتوبر کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں. وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چند صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے خرم دستگیر صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. انہی تمام معاملات کو پیپلز پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چند صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ پیپلز پارٹی اس وقت کیا سوچ رہی ہے؟ الیکشنز میں جا رہے ہیں، نہیں جا رہے؟ جنوری کے اینڈ میں الیکشن ہو رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس سے بھی پہلے ہو جائیں. ذرا حال احوال سنائیں. نہیں، پیپلز پارٹی تو الیکشن کے لیے میرے خیال ایک ہی جماعت ہے جو کھل کے بول رہی ہے کہ الیکشن ضرور ہونے چاہیے. پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی ہے. نہیں، پی ٹی آئی اس لیے نہیں کہہ رہی، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہی ساری غائب ہے. میں نہیں سمجھتا کہ باضابطہ طور پہ انہوں نے کوئی الیکشن، ہم تو چاہتے ہیں ڈیٹ ملے فوراً. ٹھیک ہے. اور الیکشن کمیشن سے بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے اور ہم پی ایم ایل این سے بھی ہم نے مطالبہ کیا ہے، نگران حکومت سے بھی، سب اسٹیک ہولڈر سے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ آپ کا الیکشن کی ڈیٹ دیں، اب ہم دور کریں، ملک سٹیبلٹی کی طرف جائے، اس ملک میں اداروں کے اوپر کوئی بندہ انگلی نہ اٹھائے اور قانون آئین کے مطابق کام چلتا رہے، یہی ہم چاہتے ہیں. پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ یہ جو وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈیٹ جو دی ہے جنوری کے آخری ہفتے کی، یہ غیر آئینی ہے کیونکہ 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے. بلاول صاحب کا بھی مطالبہ تقریباً دیکھیں 90 روز والا ٹائم تو گزر گیا جی. جو اگر ایمانداری سے تجزیہ کیا جائے تو 90 روز والا تو بیانیہ گزر گیا.
اور اب کیونکہ الیکشن کمیشن کا ایک اپنا موقف ہے کہ ہم حلقہ بندیوں کر رہے ہیں، 27 کو غالباً اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، اعتراضات آئیں گے، وہ ٹائم فریم انہوں نے دے دی ہے. اس ٹائم فریم کے بعد الیکشن کی ڈیٹ اگر وہ دے دیتے ہیں تو ہمیں یقین کر لینا چاہیے سب جماعتوں کو میرے خیال میں اس ڈیٹ پر. اچھا. اور اس کے مطابق اپنی کمپین کا آغاز کرنا چاہیے، اور تاکہ قوم بھی اس الیکشن کو اون کرے اور اس سائڈ پہ جائے، اور ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی بجائے گالی گلوچ کے. آپ تو بڑے پر امید نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ جو ایک امپریشن یا بنایا جا رہا ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی اس میں ویٹیج بھی ہو کہ جی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، کیا مطلب کیوں یہ امپریشن؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ، یہ وہ لوگ تبصرہ کرتے ہیں جو ہر وقت ڈیل گیٹ نمبر 4 کے پجاری جو لوگ ہیں. اچھا. جو ہر وقت جن کی سیاست کا محور ہی پچھلے 40 سال سے گیٹ نمبر 4 ہے. وہ صحافی جو کہنے کو تو صحافی ہیں لیکن بظاہر ان کی لائننگ بڑی کلیئر ہے، کس پارٹی کے ساتھ کس کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہیں. میں بڑا سافٹ سا لفظ بول رہا ہوں ہمدردیاں، حالانکہ ہے اس سے آگے کی بات. تو وہ ان کا تجزیے بھی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی خبریں آ جاتی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی نہ کوئی کسی سے ایسی ڈیل تھی یا ٹوٹ گئی ہو، نہ کوئی ایسی ڈیمانڈ تھی. ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے، لیول پلینگ فیلڈ. ٹھیک، لیول پلینگ فیلڈ مل جائے، یہی ہماری ڈیمانڈ ہے. لیول پلینگ فیلڈ تو آج تک یا تو اسٹیبلشمنٹ نے دی ہے اور یا اسٹیبلشمنٹ نے چھینی ہے، جو ماضی کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ آپ نون لیگ سے کیوں مانگ رہے ہیں یہ لیول پلینگ فیلڈ؟ اس وقت نون لیگ کیونکہ میجر پارٹی ہے جو سسٹم کے اندر موسٹ بینیفیشری پارٹی ہے. کیئر ٹیکر سیٹ اپس کی بات، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کہہ لیں اور سیٹ اپ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، اس وقت نون لیگ ہے. تو باقی کچھ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے. اور الیکشن کمیشن ہو، مین الیکشن کمیشن اور نون لیگ ہی ہے، یہ نگران حکومت ہی ہے. اور اگر تو چند صاحب مطالبہ تو تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے ہم سے چھینا جا رہا ہے. نہیں، لیول پلینگ فیلڈ ہے ہی نہیں بھائی. چھینا تو تب جا رہا ہے اگر دیا ہو پھر چھینا ہو. اچھا. میں سمجھتا ہوں لیول پلینگ فیلڈ ابھی تک ہے ہی نہیں. لیول پلینگ فیلڈ تب آئے گی جب تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آپ کھل کے کھیلنے کا موقع دیں، آپ سیاست کرنے کا موقع دیں گے. لوگ کھل کے صرف ابھی 3 دن پہلے تک تو نون لیگ ہی کھیل رہی تھی، اب ذرا حالات چینج ہیں. اچھا. ہاں، کیا ہوا ہے 3 دن پہلے؟ کیا ہوا؟ میرے خیال میں کچھ ان کے اپنے بیانیے ٹکرا گئے ہیں آپس میں نون لیگ کے. اچھا. ان کے اپنے بیانیے ٹکرا گئے ہیں. میاں صاحب کی سٹیٹمنٹ جو تھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض والی کی، جی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. میرے خیال میں جی دیکھیں، اگر آپ صرف یہ کہیں نا کہ جو لوگ جن سے صرف آپ کی لڑائی ہو صرف ان کے خلاف کارروائی ہو، اور جو آپ کے سہولت کار رہے ہوں پھر وہ بھی ان کو بھی کوئی کارروائی ڈیمانڈ کر دے گا، تو پھر اس ملک کو آپ لڑائی، اس وقت ملک متحمل نہیں ہو سکتا لڑائی کی طرف جانے کا. میں سمجھتا ہوں اس وقت ساری چیزیں آگے چلنا چاہیے. اس ملک میں ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن مل جائیں، یہی کافی ہیں. اور آگے ادارے کوئی مداخلت نہ کرے، یہ بھی کافی ہے. ایک دفعہ سب کو یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے یہ ختم ہو جائے، یہی ڈیمانڈ پوری ہو جائے، یہ بھی کافی ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ ہم پچھلا جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں تو پھر ضیاء الحق سے شروع کرنا پڑے گا. پھر مشرف والا رجیم سے بھی کئی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ضیاء الحق کے دور میں زیادتیاں ہوئی ہیں. پھر سب سے بڑی وکٹم تو پیپلز پارٹی ہے. لیکن پیپلز پارٹی تو کہتی ہے ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. ہمارا تو مقصد جمہوریت بہترین انتقام ہے. اگر آپ جمہوریت کو مضبوط ہونے دیتے ہیں تو باقی جنہوں نے تاریخ میں جن کا کردار گنونا رہا ہے وہ خود اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں اور سسٹم پہ چھوڑیں. لیکن وہ تو سسٹم خود ان کو، آپ دیکھ لینا، میں بتاتا ہوں جن کا گنونا کردار رہا ہے آج وہ اس سوسائٹی میں کھل کے گھوم بھی نہیں سکتے. یہ تھوڑا انتقام ہے. یہ تو آپ کے اس بیانیے میں وزن ہے، لیکن نون لیگ یہ کہتی ہے، بلکہ نواز شریف صاحب بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جمہوریت تو انتقام لے لیتی ہے لیکن یہ سلسلہ پھر بند نہیں ہوگا. دیکھیں جی بند نہیں ہوگا، لیکن ان کو بھائی کو وزیر اعظم کیوں بننے دیا 16 مہینوں کے لیے؟ پھر بھائی کا بیانیہ جو ہے وہ بھی تو پی ایم ایل این کی بیانیہ ہے نا. جو میاں شہباز شریف صاحب کا بیانیہ تھا وہ پی ایم ایل این کے صدر ہیں. ابھی تک بھاری انہی کا بیانیہ. تو اگر میاں صاحب کا بیانیہ ان کے گھر میں کوئی نہیں مانتا تو میں اور آپ کیسے مانیں گے؟
ٹھیک ہے. اور چند صاحب الیکشن کی تیاری کتنی ہے؟ آپ کی کمیٹیاں وغیرہ بن گئی ہیں؟ بن گئی ہیں جی ٹکٹ. لیکن پنجاب پہ کیا کرے گی پیپلز پارٹی کے پہلے سے بہتر پرفارم کر پائے؟ دیکھیں جی پیپلز پارٹی سب سے بڑی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جس طرح طاقتور اداروں نے پیپلز پارٹی کو ہمیشہ دیوار کے ساتھ لگایا ہے پچھلے 30-40 سالوں سے، بس وہ لگانا چھوڑ دیں. تو آپ دیکھیں گے ہماری آج جو ہمارا طبقہ تھا نا، مزدور، کسان، کمزور طبقہ، سفید پوش کہ کاشتکار، آج بھی اس طبقے کی ایک ہی نمائندہ جماعت ہے جس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس طرف آ رہے کیوں نہیں ہے پھر؟ کون؟ مزدور. اور ہم آئیں گے اس طرف. اچھا اس سے پہلے بھی ہم آئے ہیں، ہم نے نوکریاں دی ہیں، ہم نے تنخواہیں لیکن بڑھائی ہیں. وہ لوگ نہیں آ رہے نا، میں ووٹر کی بات نہیں، میں ووٹر، دیکھیں ووٹر کے ساتھ جب ہماری قیادت انگیج کرے گی، جب قیادت ان کے درمیان اپنا بیانیہ لے کے بیٹھے گی کہ روٹی کپڑا اور مکان آج بھی ریلیونٹ ہے، بے نظیر کا سپورٹ پروگرام کی صورت میں ہو، آپ کو نوکری کی صورت میں ہو، تنخواہیں بڑھانے کی صورت میں ہو، جس کا مکان اس کی زمین کی صورت میں ہو، جس طرح سندھ میں ہم نے کیا ہے فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں، تو جس طرح کراچی میں اب ہو رہی ہے ڈیولپمنٹ، جس طرح سندھ کی ہیلتھ سیکٹر میں آج جائیں آپ کراچی، پورے پاکستان سے اگر کوئی مفت علاج ہو رہا ہے، کراچی میں کسی کا کڈنی ہے، کسی کا لیور ہے، کسی کا ہارٹ کا ہے، ہر غریب آدمی کو بھیجیں، کوئی یہ نہیں پوچھے گا آپ کے صوبے سے آئے ہیں. ٹھیک ہے. چند صاحب آپ بار بار ایک بات کر رہے ہیں، اگر پولیٹیکل انجینئرنگ نہ ہو، اگر لیول پلینگ فیلڈ مل جائے، یہ خدشات آپ کو موجود ہیں، لیکن پی ٹی آئی تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے ان کی پارٹی کو بالکل تحلیل کیا جا رہا ہے. اس پولیٹیکل انجینئرنگ کی ساری بینیفیشری یا نون لیگ رہی ہے یا پی ٹی آئی رہی ہے. یہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اس پہ میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اچھا. تو اگر آج بھی وہ دونوں پارٹیاں آج بھی ان کی ڈیمانڈ ہے پولیٹیکل انجینئرنگ ان کے لیے کی جائے، ہماری ڈیمانڈ ہے لیول پلینگ فیلڈ. بڑا واضح فرق ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب پی ٹی آئی کے ساتھ آپ مانتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو غلط ہے. پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، کاف لیگ ہو، استقام ہو، جماعت اسلامی ہو، سب کے ساتھ میں سمجھتا ہوں، لیکن انہوں نے خود زیادتیاں کی بھی ہیں. وہ خود بینیفیشری رہے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کے. ان کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے پی ٹی آئی کو. اور آج اگر ان کے خلاف ہو رہا ہے تو ان کو یہ ماننا چاہیے کہ ہم نے بھی غلط کیا تھا، آج ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، آئندہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے ایماندارانہ طرز عمل. لیول پلینگ فیلڈ، عدل پہ اوپر آپ قائم رہیں. پی ٹی آئی ویسے پیپلز پارٹی میں ہی شامل ہو جائے اب تو، جو رہ گئے ہیں چند. نہیں، میں سمجھتا ہوں سارے اپنے اپنے مینیفیسٹو پہ، اپنے بیانیے پہ الیکشن لڑیں. آپ کا اتحاد پنجاب کی لیول تک آپ کا اتحاد پی ٹی آئی سے ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ساری جماعتوں سے کسی سے بھی ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے. ہم سیاست میں کوئی چیز عرف آخر نہیں ہوتی، اور ابھی آگے جب الیکشن شروع ہوگا تو پھر اس کے اوپر بات چیت ہوگی. قبل از وقت ہے اس وقت بات کرنا. لیکن اتحاد ہو سکتا ہے نا؟ بالکل ہو سکتا ہے. ٹھیک. ندیم افضل چند صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ میں تاریخ لینے والا رجحان اب نہیں چلے گا. سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد کافی زیادہ ہے. یہ ریمارکس ہیں چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے. وہ زمین تنازع سے متعلق ایک کیس کی سماعت کر رہے تھے، اور سماعت کے دوران وکیل نے آئندہ تاریخ دینے کی ان سے استدعا کی. تو چیف جسٹس نے وکیل کی سرزنش کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ اپنے ذہن سے یہ تصور نکال دیں کہ سپریم کورٹ میں جا کر تاریخ ایک اور لے لیں گے. یہاں تو ایک تاریخ پر نوٹس اور اگلی تاریخ پر دلائل مکمل ہو جانے چاہیے. سپریم کورٹ میں کوئی کیس آتا ہے تو اس کے سارے کاغذات پورے ہونے چاہیے. یاد رہے کہ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد تقریباً 56,000 سے اس وقت زیادہ ہو چکی ہے. یہ تو رہی سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تفصیلات. آج ایک اہم فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر چیئرمین پی ٹی آئی کی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی بازگشت سنائی دیتی رہی. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نعیم حیدر پنجوتھا نے ٹویٹر پر دعویٰ کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا، لیکن جیل حکام کی جانب سے اس دعوے کی تردید سامنے آئی اور چیئرمین پی ٹی آئی ابھی تک اٹک جیل میں ہی موجود ہے. ان تمام معاملات پر گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کیا سپریم بار کے صدر جناب عابد زبیری صاحب نے. عابد زبیری صاحب، ایک تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے. سپریم کورٹ میں تقریباً 56-57 ہزار مقدمات جو ہیں وہ زیر التوا ہیں، لیکن آج جو چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس ہیں، کیا اس پر عمل ہونا آسان ہے کہ مطلب چند دنوں میں ہی کیس جیسے شروع ہو
اور اس کا فیصلہ بھی ہو, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ 2-2 مہینے کی تاریخیں دے دی جاتی ہیں, تو یہ اچھی بات ہے, اٹس ویری انکریجنگ, لیکن یہ کتنا ممکن ہے اس کو آگے لے کے جانا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. دیکھیے اس کے اندر بہت اچھی یہ شروعات ہے. میں آپ کو بتاؤں, پچھلے ہفتے چیف جسٹس صاحب نے پاکستان بار اور ہمارے ساتھ میٹنگ کی. ہم نے ان کو اپنے پروپوزلز دیے جو پچھلے بھی چیف جسٹس صاحب کو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے جنوری میں دیے تھے, کہ کس طرح سے کیس مینجمنٹ سسٹم پہ. تو میں بہت شکر گزار ہوں سینئر جج جسٹس طارق مسعود آنریبل چیف جسٹس کا, کہ انہوں نے میٹنگ کی. ہمارے بعد میں بہت ساری معاملے طے ہوئے, لیکن کچھ معاملے کیونکہ وہ پریکٹس پروسیجر جو ایک قانون آپ جانتے ہیں جو انڈر اس وقت چیلنج ہے سپریم کورٹ میں, اس میں کیونکہ ابھی ہیئرنگ ہو رہی ہے, پارٹ ہرڈ ہے, وہ میٹر 3 تاریخ کو لگا ہوا ہے, تو کچھ چیزیں اس پہ نہیں ہوئی کہ ارجنٹ اپلیکیشنز کیسے ہوں گی, کیونکہ ایک بڑے درینہ مطالبہ تھا ہمارے وکلا برادری کا اور لیٹیگیشنز کا کہ جی ہمارے کیسز ہی فکس نہیں ہوتے. تو اب پہلے تو ہم اس مرنے کے کیسز فکس ہو جائیں, جب کیس فکس ہوں گے تو یہ نیچرلی جو پینڈنسی ہے کم ہو جائے گی. اور دوسری بات ہے ایک ہم سے چیف جسٹس اور ججوں سے بھی یہ تھا کہ جی آپ ہمیں وکیل کو بھی تیار ہو کے آنا چاہیے, بیکاز جیسے ہائیسٹ کورٹ فائنل کورٹ آف اپیل ہوتا ہے, تو اس میں وکیل کو بھی تیار ہو کے آنا چاہیے, ساری پیپر بک تیار ہوتی ہے, آفس کا بھی کام کہ انشور کرے کہ ساری پیپر بک تیار ہے. کوئی جینوئن گراؤنڈ ہو اس پہ, ہم نے یہی لکھا کوئی جینوئن گراؤنڈ ہو ایڈجرنمنٹ کا تو اس پہ کورٹ دے دے گا, مطلب کوئی بہت ہی سیریس کوئی معاملہ ہو جائے. لیکن بات ہے, اور ایک بڑی اچھی خوش آئند بات ہے کہ پرانی پریکٹس تھی سپریم کورٹ میں کہ منتھلی لسٹ اب شائع ہوگی اور ہونی بھی شروع ہو گئی. اس میں وکیل کو پتا ہوگا کہ اگلے مہینے اس کے کون سے کیس اکتوبر میں لگے ہوں گے, اس میں وہ ایڈجسٹمنٹ لے سکے گا اس ہفتے کے اندر, یہ وہ سارا, تاکہ وہ تیار ہو کے آئے. یہ دیکھیں اگر یہ ہو جائے گا اور یہ ساری چیزیں اگر سسٹم اس طرح چلنے لگے گا تو ڈسپوزل بڑھ جائے گا کیس کا انشاءاللہ. اگر کیس مینجمنٹ سسٹم دیکھیں دنیا میں 21ویں صدی میں بھی ہم آگے نکل گئے, تو اب اس کے اندر جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی اور ججز بھی تیار ہیں چلانے کے لیے, نیچرلی جج کے دیکھیں بڑی مشکل جو بات ہوتی ہے, جج صاحب جو ہوتے ہیں وہ کیس پڑھ کے آتے ہیں تو وہ ان کو معلوم ہوتا ہے, تو اگر وکیل بھی تیار ہو کے آئیں گے تو انشاءاللہ وہ اپنی بات کریں گے. لیکن ایک ہمارا اور بھی درینہ مطالبہ تھا کہ جج صاحبان کو بھی وکیلوں کو پیشنٹ ہیئرنگ دینی چاہیے, کہ ان کی بات سنیں, فیصلہ ان کو کرنا ہوتا ہے لیکن وکیل کو پورا سن کے, کیونکہ دیکھیں آپ کو جو فیصلہ دینا ہوتا ہے وہ انصاف کے ساتھ آپ کو کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بعد تو کوئی اپیل ہے نہیں, میکسیمم ریویو ہوتا ہے, وہ بھی بڑے لمیٹڈ گراؤنڈز پہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر اس چیزوں کو مینٹین کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ پروسیس ہو جائے گا. ایک بات ہم نے اور بھی کہی کہ اگر آپ جج اپنے جو پینڈنسی ہے کیسوں کی اس کا آڈٹ بھی کرا کے دیکھیں یا اس کو دکھائیں, بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو میرے خیال سے اب انفرکچوس ہو چکے ہیں, تو بہت ساری پینڈنسی اس طرح سے نکل جائے گی. تو یہ ساری چیزیں ہم نے سجیشن دی تھی سپریم کورٹ بار نے. انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ جس طرح سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی خوش آئند میں, اور چیف جسٹس صاحب اور سینئر جج صاحبان یہ کام کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم دونوں مل کے یہ کام کریں گے, کیونکہ ہم دونوں ایک سسٹم کا حصہ ہیں اور وکیل بھی اس میں اپنا رول پلے کریں, جوڈیشری بھی کرے, تو انشاءاللہ یہ حل ہو سکتی ہے یہ چیز. سر اور اصل معاملہ تو زبیری صاحب دیکھیں نا, عوام کو جلد انصاف اور بروقت انصاف وہ بھی زیادہ ضروری ہے. زبیری صاحب, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اٹک جیل سے اڈیالہ منتقل کرنے کا, وہ ابھی اس میں کنفیوژن ہے کہ وہ ہو گئے نہیں ہو گئے. اب یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہونے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ دن دو اور بھی لگ سکتے ہیں, اور یہ کیا ریفیوز بھی ہو سکتا ہے, یا چونکہ کورٹ کا اب آرڈر آ گیا ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, انہیں منتقل کرنا پڑے گا؟ آپ کو دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر نہیں مانے جاتے. اے ڈی جے صاحب کا فیصلہ اسلام آباد میں ہوتا ہے, لاہور سے گرفتاری ہوتی ہے, وہ وہاں سے سائن ہوئے بغیر ہو جاتا ہے, کیونکہ جو لوگ اس کو امپلیمنٹ کرانا چاہتے ہیں وہ امپلیمنٹ کرا. سپریم کورٹ کے الیکشن کے معاملے میں جو آرڈرز ہیں وہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوئے. تو آپ دیکھیے کہ یہاں روایت اگر چل پڑی ہے, عدالتوں کی بات نہیں مانی جائے گی, تو یہ عدالتوں کے اوپر ذمہ داری ہے. یہی ہم کہتے رہے, یہی سپریم کورٹ بات کھڑی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, بکلا آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ اپنے ججمنٹس کو امپلیمنٹ کرائے. جو یہ آدمی دیکھیے, مجھے نہیں معلوم ابھی تو طریقہ کار ہے, اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو پہلے ہی غلط اٹک جیل میں گئے تھے ان کو اڈیالہ میں ہونا چاہیے تھا, یہاں سے فیصلہ ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, پتہ نہیں کس طرح سے اٹک جیل گئے, یہ بھی ایک مجھے نہیں معلوم اس کا صحیح سے, لیکن اڈیالہ میں اب ایک فیصلہ ہو گیا. مجھے نہیں معلوم کہ اس کی سرٹیفائڈ کاپی جیل حکام کو ریسیو ہوئی ہے. اگر اس کے بعد ہونے کے بعد بھی وہ نہیں کرتے تو ان کو جیل بھیجنا چاہیے, اسی جیل میں جیلر کو اور جتنے لوگ ہیں وہاں کے اے ایس پی وغیرہ, ان کو سزا دینی چاہیے اگر کورٹ کے آرڈر امپلیمنٹ. جب تک کورٹ اپنے آرڈر امپلیمنٹ نہیں کرائے گی, جو یہ پابند ہے سب لوگ کرنے کے لیے, تو یہی آپ دیکھیں گے, کیونکہ اب وہ پوچھ رہے ہوں گے کسی سے کہ جی اب کیا کریں, کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے. تو دیکھیں نا یہ ساری چیزیں کورٹ بلائے اگر نہیں ہوتا, لیکن پہلی بات ہے کہ ان پہ آرڈر سرو ہو گیا ہے, سرٹیفائڈ کاپی آ گئی, وہ ہائی کورٹ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, وہاں سے وہ آرڈر
جیلر کو ریسیو ہو گئے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو وہاں سے اب اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے. تو یہ سب اب کل پتہ نہیں مجھے معلوم کہ وہ ہوگا, وہ خود ہی آ کے جواب دے سکیں گے اس کا. ٹھیک, چلیں زبیری صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین پروگرام بڑھتے ہیں. تحریک انصاف کے چیئرمین کی اہلیہ بشرا بیگم کے سابق شوہر خاور مانیکا جو ہیں, انہیں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے سرکاری رقبے پر ناجائز تعمیرات کے الزام میں گرفتار کر لیا. خاور مانیکا ایمریٹس ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے دبئی جا رہے تھے. ان کا نام ECL میں شامل ہونے کے باعث ایئرپورٹ پر FIA نے انہیں حراست میں لیا اور اینٹی کرپشن پولیس کے حوالے کر دیا, جنہوں نے خاور مانیکا کو علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا, جہاں سے ان کا ایک روزہ راہداری ریمانڈ حاصل کر لیا گیا. خاور مانیکا کو کل سائیوال کی اینٹی کرپشن عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اینٹی کرپشن کے ترجمان کے مطابق خاور فرید مانیکا کے خلاف ڈپٹی کمشنر کے ریفرنس پر انکوائری کی جا رہی ہے. انہیں سرکاری رقبے پر ناجائز تعمیرات کے الزام میں گرفتار کیا گیا. DC ریفرنس کے مطابق خاور مانیکا نے قبرستان کی جگہ پر, ان پر الزام یہ ہے کہ مبینہ طور پر غیر قانونی انہوں نے شادی ہال تعمیر کیا اور غیر قانونی طور پر 26 دکانیں بھی تعمیر کی. ریفرنس کے مطابق ویڈنگ ہال جو ہے وہ قبرستان کی 4 کنال اراضی پر نقشہ منظور کرائے بغیر بنایا گیا. خاور مانیکا ایک عرصے سے پیر اسلام جو قبرستان ہے حویلی لکھا کی زمین پر مبینہ طور پر ناجائز قابض ہیں. ترجمان کے مطابق خاور مانیکا کی گرفتاری کے لیے وارنٹ 24 سپتمبر کو جاری ہوئے اور غیر قانونی طور پر بنائی گئی دکانوں سے اب تک تقریباً 2 کروڑ 60 لاکھ روپے سے زیادہ کا کرایہ وصول کیا جا چکا ہے. اور خاور مانیکا کے خلاف درج FIR کے مطابق DC اوکاڑا کی جانب سے بھیجا گیا ناجائز قبضہ اراضی کا ریفرنس محکمہ اوقاف کو موصول ہوا, جس کے مطابق خاور مانیکا وغیرہ نے محکمہ اوقاف کی اراضی پر ناجائز قبضہ کیا. FIR کے مطابق قبرستان کے کل رقبے میں سے 8 کنال رقبہ جس کی مالیت 10 کروڑ 20 لاکھ روپے ہے, اسے ریونیو عملے محکمہ اوقاف اور محکمہ ایکسائز نے ملی بھگت سے خاور مانیکا اور ابراہیم مانیکا کو قبضہ کروا کر دیا. وقت ہوئی چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. سعودی ولی عہد پرنس محمد بن سلمان کے گزشتہ ہفتے ایک انٹرویو میں اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے بیان نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے. اب محمد بن سلمان کے اس بیان کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے جنرل اسمبلی میں جو اپنا خطاب کیا, انہوں نے یہ کہا انہیں یقین ہے کہ ان کا ملک سعودی عرب کے ساتھ تاریخی امن معاہدے کے بہت قریب ہے, اور پیشن گوئی کی کہ امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے ذریعے اس تک پہنچا جا سکتا ہے اور مشرق وسطیٰ جو ہے وہ ایک نئی شکل اختیار کر سکتا ہے. اب اسرائیلی پرائم منسٹر کے بعد پھر ان کے فورن جو منسٹر ہیں اسرائیل کے, انہوں نے انکشاف کیا کہ سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کو ممکنہ طور پر تسلیم کیے جانے کے ساتھ ہی 6 سے 7 مسلم ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. وزیر خارجہ نے اسرائیلی نے دعویٰ کیا کہ سعودی عرب کے بعد اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے والے 6 یا 7 ممالک کا تعلق ایشیا اور افریقہ سے ہوگا. اس تمام تر معاملے کے بعد پاکستان کا موقف دینا ایک نیچرل سی بات تھی. جو کیئر ٹیکر فارن منسٹر ہیں جلیل عباس جیلانی, انہوں نے پاکستان کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے حوالے سے کہا کہ ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. کیا سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے, اور اگر ایسا ہوا تو کیا پاکستان ایسا کر سکتا ہے؟ اس کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے جناب ڈین بوسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب. ڈاکٹر صاحب, یہ معاملہ جو ہے کتنا اہم ہے؟ کیا سعودی عرب جو ہے اس جانب بڑھ سکتا ہے اور اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے؟ although ان کی شرط یہ ہے کہ ایک الگ فلسطینی ریاست, لیکن کیا یہ ممکن ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی عادل, بہت شکریہ. مختلف سوالات آپ نے پوچھے. ایک تو یہ کہ کیا ممکن ہے, یقیناً ممکن ہے, اور اب تو ممکن سے ذرا زیادہ لگتا ہے کہ کسی نہ کسی وقت ہوگا. کس طرح ہوگا, کیسے ہوگا, کن بنیادوں پہ ہوگا, وہ اس وقت کوئی واضح نہیں ہے. ممکن ضرور ہے. ممکن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل ہو جائے گا یا پرسوں ہو جائے گا, لیکن یہ اسی لیے ایک پرولونگ سی ڈپلومیسی ہے کہ لوگوں کو بھی عادت پڑ جائے کہ یار کچھ آ رہا ہے, تاکہ جب وہ آئے تو بہت بڑا دھماکہ نہ ہو. ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو ولی عہد نے کہا سعودی عربیہ کے, جو اس سے پہلے بائیڈن صاحب نے کہا, بائیڈن صاحب نے اپنے ملک اور اپنی سیاست کے لیے کہا, سعودی عربیہ کے ولی عہد نے اپنے ملک اور اپنی سیاست کے لیے کہا, نیتن یاہو صاحب نے اپنے ملک اور اپنی سیاست کے لیے کہا, اور جلیل جیلانی صاحب نے بھی اپنے ملک اور اپنی سیاست کے لیے کہا. اس وقت ان میں سے کوئی بیان میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ پیچھے کوئی بہت بڑی بات ہو رہی ہے جو بلی باہر نکل آئی.
they are all playing to their own audiences. اور جو اگر آپ جیلانی صاحب کی بات کریں، جو نے کہا کوئی بھی فورن منسٹر ہوتا ہے اسے یہی کہنا، کیونکہ ہماری آڈینس کو یہی کہنا پڑے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سیریس ہو جاتا ہے، اگر کوئی موو ہو جاتی ہے سعودی عربیہ کی طرف سے، تو دین واٹ ول ہیپن. جو بیان ہے کہ 8 ملک ہیں 9 ملک ہیں، میرے خیال میں وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی لسٹ ہے 9 ملکوں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عربیہ امپورٹنٹ ہی اس لیے ہے کہ اگر وہ آئے گا تو اس کی جو کلائنٹ سٹیٹس ہیں جس میں پاکستان بھی ہے، وہ ساتھ جہیز میں خود ہی آ جائیں گی. اینڈ دیٹ ول بی دا بگ تھنگ. بگ تھنگ از ناٹ اونلی کہ سعودی عربیہ آ جائے گا، بگ تھنگ یہ ہوگی کہ اگر سعودی عربیہ آ گیا تو جو ایک طرح سے ایک گیٹ کھل جائے گا بہت سے اور ممالک کے لیے. کچھ اس لیے کہ سعودی عربیہ انہیں کھینچ کے لائے گا، اور کچھ اس لیے کہ جو رکے ہوئے تھے کہ سعودی عربیہ جب تک نہیں آئے گا تو ہم کیسے آ سکتے ہیں، وہ آ جائیں گے. اور آخری ایک جملے کی صرف اجازت یہ کہ دیکھیں، اگر سعودی عربیہ تسلیم کر لیتا ہے تو دا گیم چینجز کہ پھر ہم جہاں ساؤتھ ایشیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر عرب ممالک تمام تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے جواز بھی کم ہو جاتا ہے ٹو کیپ پلئنگ اے ٹائپ آف پالیٹکس جو اب 60-70 سال پرانی ہوگی. بیچ میں اگر کوئی پسے گا تو وہ فلسطین کا فلسطینی پسے گا. ڈاکٹر صاحب بڑے زبردست طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. چھوٹا سا اس سوال یہ کہ سعودی عرب کا انفلوئنس ہے پاکستان پر، لیکن یمن والے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی زیادہ آگے کی طرف نہیں گئے. کیا یہ معاملہ بھی ایسے بن سکتا ہے، یا اس وقت جو ہمارے جو ریجنل چیزیں اور پاکستان کی اکانومی ہے، پھر ان کی جتنی انویسٹمنٹ آنی ہے، SIFC وغیرہ اور پورا جو رول ہے، ایک امپیکٹ ہوگا، اور کیا پاکستان سعودی انفلوئنس میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، کر تو ضرور سکتا ہے. آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ یمن جو ہے وہ ایک طرح سے ایک ایبریشن بھی ہے کہ اس میں پاکستان اس وقت وہ پریشر برداشت کر سکا، شاید اس لیے کہ دونوں ممالک جو تھے مسلمان تھے، صرف سعودی عربیہ مسلمان نہیں تھا، یمن بھی مسلمان تھا. اب اس کا دوسرا اصلی اہم یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے لیے کتنا اہم ہے کہ پاکستان آ جائے. آپ دیکھیں، آپ روز بات کرتے ہیں اس میں اپنے شو پہ، اگر مسئلہ ہماری اکانومی کا وہی ہوا جو ابھی ہے، اگر مسئلہ ہماری سیاست اتنی بپری ہوئی ہے جتنی ابھی ہے، اور لیٹس اسیوم سعودی عربیہ کہتا ہے کہ یار وہ 10 بلین تھے نا، تو یہ بتاؤ اسرائیل کو کرنا ہے، پھر آپ کیا کہیں گے؟ سو غریب آدمی جو ہوتا ہے نا، اور وہ غریب آدمی اس کی مجبوریاں ایک جیسی ہوتی ہیں. اگر یہ ہو جائے، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ایسا ہوگا. I think Pakistan has had a principled stand, اور پاکستان will try کہ وہ اپنا principled stand رکھے، اور وہ principled stand جو ہے وہ فلسطین اور فلسطینی لوگوں کے بارے میں. سوال جو اصلی پالیسی کا اٹھے گا وہ یہ ہوگا کہ what is best for the people of Palestine. پاکستان کیا کر سکتا ہے فلسطینی لوگوں کے لیے؟ کیا اگر سارے مسلم ممالک اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، ہمارے نہ تسلیم کرنے سے ان کی حالت پہ کوئی میٹافوریکل یا پریکٹیکل یا ریئل اچھی تبدیلی یا مثبت اس کا کوئی نتیجہ ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو دین وی شوڈ ریفرین فرام ایکسیپٹنگ. اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری تسلیم کرنے سے جو فلسطین کے اندر کی سیاست ہے وہ بھی بدل جاتی ہے. دیکھیں، ابھی تو ہم یہ ساری بات ایسے کر رہے ہیں جیسے امریکہ اور اسرائیل اور سعودی عربیہ کے بیچ میں، لیکن اگر کوئی بھی چینج ہوگی تو فلسطینی لوگوں کی زندگی پہ اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ آئی تھنک ناٹ اونلی ان پاکستان لیکن آن دا مسلم اسٹریٹ جسے کہتے ہیں اصلی چیز. اور اسی لیے سعودی عربیہ بھی تھوڑے پھونک کے قدم بڑھا رہا کہ اگر تسلیم کر لیتے ہیں اور فلسطینیوں پہ ظلم آپ کو ویزبلی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو سعودی عربیہ کی اسٹریٹ میں بھی اور پاکستان کی اسٹریٹ میں بھی ابیلٹی بڑی کم رہ جائے گی ٹو ایکسیپٹ. جی ٹھیک، چلیں. پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب، تھینک یو سو جوائننگ اس. ناظرین، پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. 4 ماہ سے زیادہ عرصے تک لاپتہ رہنے والے صحافی اور اینکر پرسن عمران ریاض آج صبح اپنے گھر واپس پہنچ گئے. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان نے تصدیق کی کہ عمران ریاض بحفاظت بازیاب ہو گئے ہیں. عمران ریاض کہاں تھے؟ انہیں کس نے گرفتار کیا؟ کیا گرفتار تھے نہیں تھے؟ ان کی واپسی کس طرح ہوئی؟ ایسے سوالات ہیں جن کے جواب اب تک صرف عمران ریاض کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ رواں برس 9 مئی کو تحریک انصاف کے چیئرمین کی گرفتاری پر ملک بھر میں پرتشدد مظاہروں کے 2 روز بعد صحافی عمران ریاض کو بھی اریسٹ کر لیا گیا تھا. گرفتاری کے بعد عمران ریاض کو آخری بار تھانہ کینٹ اور بعد ازاں سیالکوٹ جیل لے جایا گیا تھا. انتظامیہ کی جانب سے 15 مئی کو عدالت کو بتایا گیا کہ اینکر پرسن کو تحریری حلف نامے کے بعد جیل سے رہا کر دیا گیا تھا.
اینکر پرسن کے والد محمد ریاض کی شکایت پر 16 مئی کو سیالکوٹ سول لائنز پولیس میں ریاض کے مبینہ اغوا کی FIR درج کرائی گئی۔ صحافی کے والد نے بیٹی کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ 20 مئی کو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے پولیس کو 22 مئی تک اینکر پرسن کو بازیاب کر کے پیش کرنے کا حکم دیا، وہ بھی نہیں ہو پایا۔ پھر اس کے بعد ایجنسیز کو ہدایات جاری کی گئیں کہ اینکر پرسن کو تلاش کرنے اور 30 مئی تک عدالت میں پیش کرنے کے لیے مل کر کام کریں۔ جب تاریخ قریب آئی تو آج ہی پنجاب نے لاہور ہائی کورٹ کو بتایا کہ جو فون نمبر افغانستان سے ٹریس کیے گئے وہ 13 ستمبر جو ہیں وہ سارے اس کیس میں تقریباً جو ہیں وہ ملوث ہیں۔ لیکن بہرحال آخر کار وہ اپنے بچوں اور والدین کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ کسی کو بھی چاہے وہ مسنگ پرسن تھے، چاہے وہ خود گئے تھے، جو بھی تھا، لیکن بچوں سے دوری جو ہے وہ یقینی طور پر تکلیف دہ ہوتی ہے۔ No one go through what he has been through۔ تو آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل جازب۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔